नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, खुदावंद अपने खुदा का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो इस ज़िंदगी में हमें ये फ़ज़ल देता है कि हम ईमान के उस रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाएं और कलाम की उन बातों को और कलाम की उन सच्चाइयों को ना सिर्फ जान सकें बल्कि दूसरों तक भी पहुंचा सकें और उनको उस मंजिल तक ले चलें जहां पे खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा हमें अपने पास उस जगह पे देखना चाहता है जो उसने तैयार की है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। और जैसे मैं हमेशा नाज़रीन कहता हूं, आज फिर कहूँगा कि किसी भी सफ़र के लिए एक मंजिल का होना ज़रूरी है। जब तक हमारी मंजिल ना हो कोई, हम किसी भी जगह पे नहीं पहुंचेंगे, किसी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे जब तक हमने एक अपनी मंजिल का तयन नहीं किया। सो ज़रूर आज हम इस बात पे आपको उभारेंगे कि आप इस बात को देखें, जानें कि आपकी क्या मंजिल है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, या जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं क्या वो उस जगह तक आपको ले जाएगा जहाँ पे हमेशा की ज़िंदगी है। नाज़रीन, यही आज का हमारा टॉपिक है, मौत और हमेशा की ज़िंदगी, और इसी पे आज हम बात करेंगे। और इसको हम बात ज़रूर आप तक ये पहुँचाएंगे कि इस दुनिया में जो शख्स भी आता है वो एक दिन ज़रूर इस दुनिया से रुखसत होता है और यहाँ से उसे जाना है। बदनी तौर पे उस पे मौत आनी है, लेकिन फिर एक ज़िंदगी इस के बाद है। वो आप कहाँ गुजारना चाहते हैं? क्या हमेशा की ज़िंदगी में आप आगे जाना चाहते हैं, या आप हमेशा की हलाकत की तरफ ही बढ़ते चला जाना चाहते हैं? और ये दुनिया में आज हमारे लिए एक दफ़ा फिर खुदा ने हमें मौका बख्श दिया है कि हम अपने सिमत का तयन करें और उस रास्ते पे चलें जो कलाम मुक़द्दस कहता है कि वो सुकड़ा है, तंग है, लेकिन हमें हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाता है। उसमें हलाकत नहीं है, उसमें हमेशा की ज़िंदगी है। और आज इस हमेशा की ज़िंदगी पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर सैमुअल गिल। वेलकम टू द शो। आपको हम वेलकम करते हैं और मैं माज़रत चाहता हूँ, मेरे मुँह से सलीम भी अच्छा नाम है, आपने अच्छा नाम लिया, मुझे खुशी हुई कि ये अच्छा नाम है, अच्छा नाम, तो मुझे पसंद है। थैंक यू वेरी मच। और नाज़रीन, हमारे मेहमान पास्टर सैमुअल गिल जो है वो एलएम चर्च न्यूबरी में जो है न्यूबरी पार्क ईस्ट लंदन में बहुत अरसे से खिदमत कर रहे हैं, खुदावंद के साथ चल रहे हैं, और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं उनकी सारी खिदमत के लिए। और आज इससे पहले कि हम इस टॉपिक पे बढ़ें, मैं पाकिस्तान में और दुनिया भर में आज यौम कश्मीर मनाया जा रहा है, और कश्मीरियों की उन स्ट्रगल के लिए जो वो कर रहे हैं उसके साथ यकजहती का दिन वो मना रहे हैं। और हम भी उनके साथ आज इस दिन में इस बात के लिए दुआगो हैं कि खुदावंद उनको सही मंजिल तक पहुंचाए और उस सारी स्ट्रगल में उनके साथ हो। और ये हमारा दिल इसलिए भी, हमारे ये दिल से दुआ निकलती है क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो बताती हैं कि क्योंकि कश्मीर में हमारे मुसलमान भाई सफ़र कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में 80% जो लोग सफ़र कर रहे हैं टोटल, उसमें से 80% क्रिश्चियन लोग हैं। 80% आबादी जो सफ़र कर रही है वो क्रिश्चियंस हैं, जिनको मुख्तलिफ़ तरीके से सताया जा रहा है, मुख्तलिफ़ तरीके से परसिक्यूट किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन पर जुल्म ढाए जाते हैं। और मेरा दिल आज उनके लिए भी धड़कता है कि उनके लिए भी काश इसी तौर पे दुनिया निकले और उनके लिए भी वो यकजहती के दिन मनाएं, और उनको भी जहाँ जहाँ वो हैं उनका सही और उनका जो असल मकाम है वो उनको मिले। हम दुआगो हैं कि दुनिया में अमन आए और सलामती आए, लेकिन अमन और सलामती
ایک ہی ہے جو لا سکتا ہے، اور وہ ہے امن کا شہزادہ یسوع مسیح ناصری۔ اور آج ہم اسی تعلق سے پاسٹر سیموئل بات کریں گے، اور آج جو ہم بات کر رہے ہیں کلام میں مقدس کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اعمال کی کتاب بک آف ایکٹس، اس کا 17 چیپٹر ہے اور اس کی 31 ورس ہے۔ وہاں پہ کلام مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے، اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دیا۔ بڑی خوبصورت یہ آیت ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس آیت کو سارا، اس میں ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں ایک مفہوم ہے، ایک بات ہے جو خدا کر رہا ہے انسان سے۔ سب سے پہلی بات ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو موضوع رکھا ہے موت کی بات آپ نے رکھی ہے، اور پھر زندگی کیسے ملتی ہے، مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، ایک شاعر کا، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ لیکن آج خوشخبری ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ اپنی خوشی سے تو نہیں آئے، لیکن آپ کے لیے آج ہم موقع فراہم کریں گے کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ زندگی سے لوگ نالاں ہیں، زندگی سے لوگ دکھی ہیں۔ مسیح خداوند نے یہ دعویٰ فرمایا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ ہم اس کثرت کی زندگی کی طرف آپ کو بلانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ اس کثرت کی زندگی کو پا سکیں، کیونکہ ایک ہمارا دشمن ہے جس کا نام ہے شیطان۔ چور نہیں آتا مگر چرانے، ہلاک کرنے اور مارنے کے لیے۔ مسیح خداوند اس لیے آئے کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ بالکل، آپ نے بڑا درست فرمایا۔ اور جو اب اس آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں وہ لکھا ہے کلام مقدس میں کہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے۔ جی، مطلب جو بھی یہاں پہ دنیا میں آیا ہے، چاہے وہ اب ہے یا نہیں ہے، چلا جا چکا ہے، ایک دن ٹھہرایا جا چکا ہے، اور جس میں خدا جو ہے وہ لکھا ہے کہ راستی سے عدالت کرے گا۔ جی، اور عدالت کس کے وسیلہ سے کرے گا؟ اس آدمی کی معرفت کرے گا۔ یہاں پہ آیت میں لکھا ہے جس سے اس نے مقرر کیا ہے۔ میں چاہوں گا آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، جس آدمی کو اس نے مقرر کیا، یہ کون، کس کی بات ہو رہی ہے؟ بڑی پیاری بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے۔ سنیں، 5واں باب یوحنا کی انجیل میں اس کے 22ویں باب میں، خدا کے سوا عدالت کوئی نہیں کرتا، اگر کوئی عدالت کرتا ہے تو وہ خدا ہے۔ یہاں مسیح خداوند یسوع مسیح کی بابت لکھا ہے کہ وہ عدالت کے لیے مقرر ہوئے۔ یہاں لکھا ہے 5ویں باب کی 22ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا۔ یہ مسیح خداوند کے اپنے الفاظ ہیں، اور یاد رکھیے کہ مسیح خداوند کے الفاظ کی بابت یہ لکھا ہے کہ آسمان اور زمین تو ٹل سکتا ہے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ سو یہ ان کے منہ کی بات ہے، ان کے منہ کا کلام ہے۔ 5ویں باب کی 22 آیت کو میں پڑھ رہا ہوں، وہاں لکھا ہے کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کر دیا ہے تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں۔ زندگی بیٹے میں ہے، آمین۔ بیٹا ہے تو زندگی ہے، بیٹا نہیں تو زندگی بھی نہیں۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ زندگی کسی عقیدے کا نام نہیں ہے، زندگی ایک شخص کا نام ہے، اور اس شخص کا نام یسوع مسیح ہے۔ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اسے پانا ہمیشہ کی زندگی ہے، اسے رد کرنا ابدی ہلاکت کو چننے کے مترادف ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب میں ایک بات کر دوں، اگر کوئی اپنے کاموں پر بھروسہ کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی دینداری سے چلا جاؤں گا، تو میں یہ بتا دوں کہ یہ ایک سراسر دھوکہ ہے کہ آپ اپنے کاموں سے وہاں پہنچ جائیں۔ ساری زندگی جہنم میں
آپ کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے کافی نہ ہوگی. گناہوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے جس نے بچانے کا وعدہ کیا ہے اسے جاننے کی ضرورت ہے، اور اس کا نام یسوع مسیح ہے. عدالت کا سارا اختیار، جیسے آپ نے پہلے فرمایا، ان کے ہاتھ میں ہے. بالکل. اور یہ اسی آیت میں آگے کلیئر کر دیا گیا کہ عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے. اور اگلی بھی بات بھی بڑی کلیئر ہے، ایک اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دے. تو مردوں میں سے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے والا ہمارا یسوع مسیح ناصری وہی ہے. اور کلام ہمیں جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو ہم آگے بھی مزید دیکھیں گے. اور افسیوں 2 باب اور اس کی 8ویں آیت جو ہے اور 9ویں آیت بھی اگر ہم دیکھیں تو بڑے واضح طور پہ مزید بیان کرتی ہے کہ وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ یسوع مسیح پہ ایمان لانے سے، تو یہاں لکھا ہے کیونکہ تم ایمان کے وسیلہ سے تمہیں ایمان کو اس فضل ہی سے نجات ملی ہے. اس آیت میں لکھا ہے کہ فضل سے، بائی دا گریس آف گاڈ، ناٹ بائی ورکس، ان کاموں کے وسیلہ سے نہیں، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے بخشش ہے. یہاں پہ لکھا ہے خدا کی طرف سے بخشش ہے. اور 9ویں آیت کہتی ہے نہ اعمال کے سبب سے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. اب کیوں یہ اعمال کے سبب سے نہیں؟ پہلی بات تو ہے کہ پھر اگر اعمال کے سبب سے کرو تو لوگ فخر کریں گے کہ میں یہ اور میں وہ اور میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. جیسے کہ نیکودیمس یسوع کے پاس آیا تھا تو اس نے کہا میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں. کوئی فخر نہ کرے. اور دوسری بات ظاہر ہے وہ بالکل جو بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارے گناہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو شریعت دی گئی، 10 احکام دیے گئے. تو اگر تو پھر اعمال کے وسیلہ سے ہی جو ہے جو آپ نے بات کی، میں اس کو تھوڑا سا لیٹر سٹیج پہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب کیونکہ ہو گئی بات، تو میں اس میں دیکھیں کہ وہ جو ہے 10 احکام کو سامنے رکھ لیں جو خدا نے دیے، اور وہ عہد کے صندوق میں وہ تختیاں ہیں جو خدا نے خود لکھیں 10 احکام کے تعلق سے، تو پھر تو کوئی بھی راست باز ٹھہر ہی نہیں سکتا، کیونکہ 10 احکام کو پورا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں. اور کلام مقدس رومیو 3 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے چنانچہ کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں. وہاں پہ کلام کہتا ہے کہ ایک بھی نہیں اگر اس کو دیکھا جائے، ہم اپنے اعمال کی طرف جائیں. اور کلام یہ بھی بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ ہماری جو اچھائیاں ہیں، ہمارے جو اچھے کام ہیں، وہ خدا کے حضور میں جو ہے وہ گندی دھجیوں کے، یہی میں پڑھنا چاہتا تھا، برابر ہیں. آپ جو بتا رہے ہیں. ہاں جی. میں آپ کو یہ بتا دوں سامعین کہ اگر کسی کی قدر و منزلت آپ جاننا چاہتے ہیں تو مسیح سے پوچھیں جو آپ کے لیے اس دنیا میں آیا. آپ کی ہر انسان کی اس کی نظر میں قدر اس قدر زیادہ تھی کہ اس نے اپنی جان دینے کے لیے پیش کر دی. جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے وہ یسایا نبی کے صحیفے میں یوں مرقوم ہے. یہاں لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس کو ذرا دیکھیے. یہاں لکھا ہے 64 باب میں، یسایا نبی کا صحیفہ آپ کوٹ کر رہے تھے، وہ 64 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز. آپ جتنی بھی نمازیں کر لیں، جتنی بھی دعائیں کر لیں، آپ نیچرلی سنر ہیں. یو آر بورن ود اے سنفل نیچر. جیسے داؤد نبی اس کی بابت زبوروں میں کہتے ہیں میں گناہ کی حالت میں اپنی ماں کے پیٹ میں پڑا. جو بھی ماں سے پیدا ہوتا ہے مسیح خداوند کے علاوہ جس میں صرف جس روح القدس تھا، روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے، وہ سب گنہگار ہیں. اور گنہگار اپنے گناہوں کا کفارہ دے نہیں سکتا، اسے بے گناہ کی ضرورت ہے. میں یہ آیت پوری کر دوں آپ کے لیے. جیسے ناپاک چیز اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے، اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں، اور ہماری بد کرداری آندھی کی مانند ہم کو اڑا لے جاتی ہے. صرف یسوع مسیح ہی نجات دے سکتے ہیں. وہی کفارہ ہوا، کفارے کے بغیر نجات نہیں مل سکتی. جیسے میں سادگی سے کہہ دوں
کہ خدا کی محبت اپنی جگہ قائم ہے، لامحدود ہے، لیکن اس کا عدل بھی اپنی جگہ لامحدود ہے۔ مسیح خداوند کے آنے اور اس کے صلیب پر جان دینے سے خدا کے عدل کی تسکین ہوتی ہے اور ہو گئی۔ جب انہوں نے یہ کہا صلیب پر تمام ہوا، تو خدا کے عدل کی تسکین ہو چکی ہے، آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہے، آپ کے گناہوں کو وہ حساب میں نہیں لاتا۔ میں یہ پڑھ کے ختم کر دوں گا۔ دوسرا کرنتھیوں، یہ خوشخبری ہے بہت بڑی، دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب، اس کی 18 اور 19 آیت پڑھوں گا، پھر ڈاکٹر صاحب آپ بات کو جاری رکھیں۔ ہر ایک کے گناہ کو معاف کر دیا گیا ہے۔ کیا اس سے ہم یہ سمجھ بیٹھیں کہ سبھی بچ جائیں گے؟ نو، دیٹ از کالڈ یونیورسلزم اینڈ دیٹ از اے ہیریسی۔ ہر کوئی نہیں بچے گا۔ بچنے کے لیے آپ کو اقرار کرنا ضروری ہے، آپ کو لازم ہے کہ آپ اس کا اقرار کریں کہ وہ میرے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھا۔ لیکن خوشی کی خبر یہ ہے، جی میں 2 آیتیں پڑھ کے آپ کو خوشی کی خبر دے دوں، کہ آپ کے گناہوں کا حساب ختم ہو چکا ہے، بشرطے کہ آپ آئیں، سر تسلیم خم کریں، اس کے حضور جھکیں، یہ مانیں کہ اس نے میرے گناہوں کے لیے جان دی، مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اب میں اسے اپنے من میں بلاتا ہوں، اور وہ بیج کی حیثیت سے آپ کے روح میں بو دیا جاتا ہے۔ صرف 2 آیتیں میں پڑھوں گا، پھر آپ بات کو جاری رکھیں۔ میں پڑھ رہا ہوں، آپ سنیں، یہ ہے خوشخبری۔ یہاں لکھا ہے 5ویں باب کی 18ویں آیت سے پڑھ دیتے ہیں یا 17ویں آیت سے، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا۔ میل ملاپ کر لیا مسیح کے وسیلہ سے، مسیح کے جی سے، اس کے بغیر نہیں، مسیح کے وسیلے سے میل ملاپ، اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ آگے وہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ کیسے ہوا۔ مطلب یہ کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا۔ It has been done. یہ ہو چکا ہے، کر لیا، اور ان کی یہ بات بڑی غور کرنے والی ہے، اور ان کی تفسیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا۔ He does not impute sin to them. Impute is of course accountancy term. یہ accountancy کی term، ان کی تقصیروں کو ذمہ نہ لگایا، یعنی ہر انسان کی تقصیریں معاف ہو چکی ہیں، لیکن آٹومیٹکلی نہیں، ان کو ماننا ہے، جیسے پہلے بتا رہے تھے کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے ماننا، یہ لازم ہے۔ اور یہ بڑے، اور اس کو میں ذرا ہمارے کیونکہ ویورز مختلف طبقوں سے مختلف لوگ ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پہ نمبر آئیں گے اور آپ ہمیں کال کیجئے، واٹس ایپ نمبر بھی آئے گا، آپ کال کیجئے اور ہم آپ کو جواب دیں گے۔ اور جو پاسٹر سیمول آپ بات کر رہے تھے، اس کے لیے میں خاص طور پہ رومیو 10 باب اگر آپ پڑھیں، وہ ذرا آسان سا لگتا ہے عام بندے کے لیے اس کو سمجھنا، اور اس کی 9ویں اور 10ویں اور پھر 13ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں، لکھا ہے، اور اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، تو نجات پائے گا۔ یہ ایک بالکل سمپل فارمولا دے دیا گیا ہے، بائبل مقدس اس کو بیان کرتی ہے۔ آج اگر کوئی دیکھ رہا ہے اور وہ یسوع مسیح پہ ایمان لانا چاہتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کلیئر اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے، یہاں پہ موجود ہے۔ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے، کنفیس کرے کہ یسوع ہی خداوند ہے، لارڈ ہے، وہ آئے خدا کی طرف سے اس بڑے انتظام کو پورا کرنے، جو خدا کا انتظام تھا، مخلصی کا تھا، نجات کا تھا، لوگوں کو گناہ سے بچانے کا تھا، وہ آئے اس لیے، اور اپنے دل سے ایمان لائے۔ پھر ایک تو اقرار ہے، پھر دل سے ایمان بھی لانا، کیونکہ بعض دفعہ ہمارے دوست ہیں، بڑے مسلمان بھائی بھی میرے بڑے اچھے، جب بات کبھی ہوتی ہے کہتے ہیں ہاں جی ہم تو ایمان لاتے ہیں، ہم اس کتاب پہ تو ہم تو جب تک ایمان نہ لائیں ہمارا تو مذہب ہی پورا نہیں، لیکن پڑھا ہی نہیں کبھی،
کھولا ہی نہیں اسے کبھی. بڑی سندر بات کی آپ نے. تو اگر اس کے اوپر آپ کا ایمان ہی نہیں ہے, پڑھا ہی نہیں ہے آپ نے, دیکھا ہی نہیں ہے, تو یہ بات بڑی ضروری ہے. کیونکہ لکھا کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے, یہ اگلی آیت ہے اسی کی, اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. جی اور 13ویں آیت اس کی بڑی خوبصورت ہے. پھر ہم مزید بات کریں, کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. So this is a universal message, سب کے لیے ہے, دنیا کے لیے ہے, چاہے وہ کسی بھی رنگ, کسی بھی قوم, کسی بھی مذہب سے ہے. خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی بھی نام لے گا, جو کوئی بھی خداوند کا نام لے گا, یسوع پہ ایمان لے آئے گا اور اس ایمان میں پھر وہ مضبوط ہو جائے گا, قائم ہو جائے گا, تو وہ کیا ہوگا, وہ نجات پائے گا. اب ذرا دیکھیں 2 آیتیں میں پڑھوں گا اس سلسلے میں, تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ ایمان لانے سے کیا مراد ہے. 18ویں آیت پڑھوں گا, پھر پہلے 3 باب کی یوحنا کی انجیل, اور پھر اس کی 36ویں آیت پڑھوں گا, تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ ایمان لانے کا انداز کیا ہے, کس پہ ایمان لانا ہے, کچھ باتوں پہ نہیں, کسی شخص پہ ایمان لانا ہے. یہاں لکھا ہے 18ویں آیت میں, جو اس پر ایمان لاتا ہے, یعنی مسیح یسوع پر, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے, کیونکہ اس نے اس کی سزا صلیب پر اٹھائی ہے. اسی لیے وہ آئے, اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے پر ایمان نہیں لاتا. اب یہاں پر کچھ لوگ ٹھوکر کھا جائیں گے, اکلوتا بیٹا. مجھے ایک آدمی ملے, وہ اسلام آباد سے تھے, وہ کہتے ہیں مجھے یہ تو سمجھاؤ کہ یہ بیٹے سے کیا مراد ہے. میں نے کہا ایسے مراد نہیں ہے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں, کیونکہ خدا روح ہے, اور مسیح نے کہا کہ میں اس میں سے نکلا ہوں. روح سے روح نکلا ہے, اور روح نے جنم لیا ہے. ہم 3 خداؤں کو نہیں مانتے, تینوں میں روح ایک ہی ہے, لیکن ان کا کردار بیٹا روح القدس, لیکن روح ایک. اسی لیے مسیح خداوند نے بذات خود فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ سن اسرائیل, خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے. اور آخری آیت میں پڑھ دوں جو یہاں 36 آیت میں لکھا ہے, جو یہ تھوڑا خطرناک ہے, آپ ذرا اس کو دھیان سے سن لیجئے, یہ خطرناک ہے یہ نہ کرنا. یعنی کہ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے, لیکن جو بیٹے کو نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا, بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے. اب یہ خطرناک. تو ہم یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خدا کا انتظام انسان کے لیے ہے, اور خدا جو ہے اس کو وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات تک لے کے آتا ہے, ہمیشہ کی زندگی جو ہے. ہم بات آج ہماری ہے کیونکہ جو بھی شخص آیا موت, تو اس پہ موت آنی ہے, اور موت جب آنی ہے اس پہ, تو پھر اس نے ظاہر عدالت کا جو ہے اس کا ہونا اس کے اوپر لازمی ہے. لیکن کلام کہتا ہے کہ اب سے جو مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. تو جب ایک شخص ایمان لے آتا ہے, مسیح میں آ جاتا ہے, تو مسیح کا جو وہ پیروکار بن جاتا ہے, تو پھر اس کا جو فضل ہے, جو گریس, سو اٹ از بائی دا گریس alone, جیسے لکھا ہوا ہے. اگر ہم دیکھیں رومیو 3 باب اس کی 23 دیکھیں, اس لکھا ہے کہ اس لیے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں, اور جو گناہ کرتا ہے وہ خدا کے جلال سے محروم ہو جاتا ہے, وہ خدا کہ جلال میں شامل نہیں ہو سکتا. لیکن خوشخبری یہ ہے کہ مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے, مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. تو مفت راست باز جب یسوع مسیح پہ ایمان لے آئے تو وہ مفت راست باز ٹھہرا دیے گئے. تو یہاں پہ جیسے وہ راست باز ٹھہرا دیے گئے, تو یہ ہمیشہ کی زندگی کا شروع اس کی زندگی میں بڑی عجیب پیاری بات آپ نے کہی, یہ راست باز ٹھہرا دیے گئے, یہ بہت بڑا لفظ ہے, جسٹیفیکیشن. اور اس کا انگریزی میں ہے, آپ اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو خوش ہو جائیں گے. جسٹ ایز آئی ہیڈ نیور سن, یعنی راست باز ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے تمام گناہ ڈھکے نہیں گئے. دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے, things are removed for good, تاکہ آپ خدا کے مقبول نظر ہو جائیں. اس کے مقبول نظر ہونا ناممکن ہے. ڈاکٹر صاحب ایک جگہ لکھا ہے کہ خدا قادر مطلق ایسی روشنی میں رہتا ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں.
خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ اس میں ہو کر وہ اپنے ساتھ ہماری رسائی کر لیں. آمین. رسائی کا اور طریقہ نہیں ہے، کیونکہ کلام میں یہ بھی تو لکھا ہے نا کہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے وہ نجات پائیں. یہ نہیں، آگے دیکھیں تو پولس رسول یہ کہتے ہیں اگر ہم، یہ بات تھوڑی وہ سخت کرتے ہیں لیکن کلام مقدس کی روح القدس کے وسیلے سے وہ بولتے ہیں اگر ہم، یا آسمان سے، غلطیوں کے ختمے سے میں پڑھ رہا ہوں، 8ویں اور 9ویں آیت پڑھ رہا ہوں، اگر ہم یا آسمان سے کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری دے تو ملعون ہو. ملعون. اور اس میں دیکھیں بڑا یہ خدا کا جو پیغام ہے، کلام ہے، یہ نبیوں کی معرفت، پروفیسائی ہوا، نبیوں کی معرفت تک پہنچایا گیا. اور جب ہم بات کرتے ہیں یسوع مسیح کے گناہ اٹھا لے جانے کی، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ تمہارے گناہ کتنے بھی کرمزی کیوں نہ ہو، وہ انہیں برف کی مانند سفید کر دیتا ہے، پھر ان کا نشان نہیں رہتا. اور یوحنا بپتسمہ دینے والا کیا کہتا ہے، جو یسوع کی راہ تیار کرنے آیا تھا، جب یسوع اس کی طرف آ رہے تھے اور جب وہ اسے بپتسمہ جب وہ دے رہا تھا، لوگوں کو جو ہے بپتسمہ دے رہا تھا دریا میں، تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو گناہ، دنیا کے گناہ اٹھا لے چاہتا ہے. اور یوحنا یہ پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت ہے، یوحنا کی انجیل، یہ انجیل مقدس کا بیان ہے. کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. سو دنیا کے گناہ اٹھانے کے لیے یسوع مسیح آ گئے. سو جو موت میں پھر اگر ان پہ آ بھی جائے تو پھر یہ دنیاوی موت تو اس بدن پہ آنی ہے، ایک دن سب نے جانا ہے، لیکن پھر وہ آگے کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو یسوع مسیح پہ ایمان لے آنے سے شروع ہوتی ہے. آپ اس ہمیشہ کی زندگی کے تعلق سے تھوڑا سا ضرور بیان کیجیے. میں بیان کرتا ہوں ہمیشہ کی زندگی کیا ہے. اس کے لیے پھر میں کلام مقدس کی طرف راغب ہوں گا تاکہ اپنی طرف سے بات نہ کروں، کیونکہ مسیح خداوند نے بڑی صفائی سے ہمیشہ کی زندگی کو بیان فرمایا. یوحنا کی انجیل اس کے 17 باب میں، اس میں سے میں پڑھتا ہوں، اور یہ مسیح خداوند کے اپنے الفاظ ہیں کیونکہ یہ انہوں نے بذات خود اپنے منہ سے ارشاد فرمایا. لکھا ہے، مسیح خداوند کے الفاظ ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے، ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد، انہوں نے خدائے واحد کہا کیونکہ خدا روح ہے اور وہ ایک ہے، اور یہ روح جو ہے وہی روح ہے جو باپ میں ہے، وہی روح ہے جو بیٹے میں ہے، وہی روح ہے جو روح القدس میں ہے، اور وہ تینوں ایک ہیں. اچھا، یہ مسیح خدا نے کہا وہ تجھ خدائے واحد، وہ خدائے واحد کہتے ہیں. سننا اسرائیل، خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. یہاں بھی وہ فرماتے ہیں جو تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا جانے. اب یہ جاننا ڈاکٹر صاحب جو ہے نا، یہ بڑی گہری بات ہے. آپ جانتے ہیں کہ مسیح خداوند نے 25 باب میں، متی کی انجیل اس کے 25 باب میں یہ فرمایا کہ خدا کی بادشاہی 10 کنواریوں کی مانند ہیں. ان میں 5 عقل مند تھیں جنہوں نے پوری تیاری کی، اور 5 بے وقوف تھیں. مشلیں سب کے پاس ہیں، سبھی کنواری ہیں، سبھی دلہا کے انتظار میں نکلی ہیں، لیکن 5 کو مسیح خداوند جانتے تھے، 5 کو نہیں جانتے تھے. وہ جو بے وقوف تھیں ان کو یہ خداوند کے منہ سے سننا پڑا کہ میں تمہیں نہیں جانتا. یعنی بات جاننے کی ہے. اس کو اگر آپ آگے لے کر چلیں تو جاننے سے مراد یہ ہے اس کے ساتھ سنگت نبھانا، پوری طور پہ تیار رہنا چلنا. جو ہے اس کو، ہاں جی بالکل، جیسے انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی. تیاری سے مراد یہی ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کو جاننا، اور اس کی جو پوری، اب کسی شخص کو، جیسے اگر میں کہہ دوں کہ میں پاسٹر سیمول گل کو جانتا ہوں، تو میری ایک بڑی محدود آپ کے ساتھ جو ہے جان پہچان ہے. لیکن اگر میں اچھے طریقے سے آپ کو جاننا چاہوں گا، پھر میں آپ کے ساتھ ایک تفصیلی طور پہ پوری آپ کا، وہ کہتے ہیں نا کہ شجرہ نسب جو ہے اس کو دیکھنا، آپ کیا کرتے ہیں، کہاں سے ہیں، کیا تھا، جو ہم تھوڑی دیر پہلے باتیں بھی کر رہے تھے. لیکن وہ جو اچھے طریقے سے جاننا سے یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایسی رفاقت ہو،
اس کے ساتھ ایسا میل ملاپ ہو کہ پھر وہ آپ اس کو بہتر طور پہ جان سکیں, سمجھ سکیں, تاکہ پھر ہم ایک اس راستے پہ جو ہے, جو ہمیشہ کی زندگی کا راستہ ہے, اس پہ جو بذات خود مسیح ہے, اس پہ بہتر طریقے سے چل سکیں. اور کلام دیکھیں, ہمیں بعض لوگ کہتے ہیں یہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے, تو خدا نے اس چیز کو سمجھانے کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی, میں اس طرح بھی لیتا ہوں کہ یہ وہ زندگی ہے جب خداوند میں ہے, تو پھر خداوند کی ایک کمفرٹ ہے, خداوند کا ایک جو محبت ہے, پیار ہے, اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ پھر رہتے ہیں. جیسے امیر آدمی کی اور لازر کی مثال جو ہے وہ دی گئی تمثیل لوکا کی انجیل میں ہے 16ویں باب میں, اور وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ جب اس دنیا سے دونوں چلے گئے, امیر آدمی تھا بڑا, وہ کھاتا پیتا ہر طرح کے وہ دنیا کے کام کرتا تھا اور دنیاوی زندگی تھی اس کی, لیکن ایک شخص غریب تھا, اور وہ لازر جو غریب تھا اس کے ٹکڑوں پہ گو کے پلتا تھا, لیکن وہ خدا کے ساتھ اس کا چلنا تھا, خدا کے اوپر ایمان رکھنا تھا, اور یہ تھا گو کہ اس دنیا میں اس کے پاس شاید وہ وسائل نہیں تھے. تو لکھا ہے وہاں پہ کہ وہ جب امیر آدمی جو ہے وہ جب اس گیا ہے عالم ارواح میں اور اس عذاب کی جگہ میں گیا ہے, تو وہ دیکھتا ہے تو وہاں پہ اس کو وہ جو لازر ہے وہ ابراہیم کی گود جو ہے اس میں بیٹھا ہوا نظر آتا ہے. آپ اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کریں, واٹ از دس ابراہیم کی گود, لوگ سمجھنا چاہیں گے اسے. یہ میں کہیں اس سے کہ پہلے یہ میں کہوں, میں یہ عرض کر دوں کہ مجھے اس آیت سے کپ کپی سی آتی ہے. بائبل میں لکھا ہے, متی کی انجیل پڑھی دوں تو اچھا ہے, جاننا اس سے بھی مراد ہے. یہ بھی ایک جاننے کا ڈھنگ ہے, جاننے کا ایک زاویہ نظر ہے, اور اس کو میں پڑھی دوں تو اچھا ہے کیونکہ یہ بہت سے لوگ سننا پسند کریں گے. یہاں لکھا ہے متی کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 20 آیت سے پڑھ رہا ہوں. یہ جاننے کا مطلب یہاں خدائے قادر مطلق نے, مسیح خداوند نے یہاں پر بتا دیا. جو مجھ سے آئے خداوند کہتے ہیں, ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں نہ ہوگا. ہر ایک جو خداوند کہتا ہے, مسیح خداوند کے الفاظ ہیں کہ ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا, مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. آگے لکھا ہے, جو مجھے کپ کپی دے دیتی ہے, جو مجھے ڈرا دیتی ہے, جس سے میں خدا کا خوف مان کر اسے جاننے کی کوشش کرتا ہوں, وہ یہ ہے, اس دن عدالت کا دن ہے, ایماندار اس کے سامنے کھڑا ہے اور عدالت ہو رہی ہے, انعام ملنے والا ہے اسے. وہ کہتا ہے, مسیح خداوند کہتے ہیں, اس دن, اس عدالت کے دن بہتیرے مجھ سے کہیں گے, آئے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی. یہ پینتیکاسل لوگوں کی بات کر رہے ہیں, عام لوگوں کی بات نہیں ہے. نبوت کی ہے, وہ ان کو منفی میں نہیں کہہ رہا, مسیح خداوند نہیں کہہ رہا. آئے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی, تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا, اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے. اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا, میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی. یہ جاننا, گہری واقفیت یہ لازم ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی ایک طبقے کے لیے نہیں, میں اس کو کریکٹ کروں گا, آپ نے ایک نام لے دیا, یہ ان سب کے لیے ہے جو دوہرا معیار رکھتے ہیں یا جو صحیح طرح جانتے نہیں ہیں. وہ چاہے کسی بھی ڈینامینیشن سے ہوں گے, کسی بھی فرقے سے ہوں گے, کسی بھی مذہب سے ہوں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا کلام سب کے لیے ہے. لیکن وہ بیچارے پینتیکوسلوں کی طرح, نہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس طرف نہ جائیں, ہم فرقوں کی طرف نہیں, کیونکہ ہمارا ایک پروگرام جو ہے ہم اس میں سب کے لیے ہے. تو میں اس کو جو ہے ہم اس دیکھیں گے کہ یہ جو ہے خدا کو جاننا جو ہے یہ اصل ضرورت ہے. اور پھر اس کی جو نجات ہے اس کو اب کیسے لوگ پائیں, ہم اس کی طرف, تاکہ اب لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ ہم نجات کیسے حاصل کریں.
یہ نجات کیا ہے؟ تو رومیو 5 باب اور اس کی 6 آیت بھی ہے، لیکن میں 8ویں آیت پڑھ دیتا ہوں، 6 بھی پڑھ دیتا ہوں جلدی سے۔ لکھا ہے کیونکہ جب آپ کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ تو بے دین جو ہیں، جو دنیا سے مطلب کہ دنیاوی طور پہ چل رہے ہیں لیکن وہ خدا کے ساتھ نہیں چل رہے، ایمان پہ نہیں کھڑے ہوئے، خدا کے کلام کو نہیں جانتے۔ اور 8ویں آیت کہتی ہے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی کو ہم پہ یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ پہلے بے دینوں کی خاطر لکھا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ ہماری خاطر۔ تو ہمارے میں وہ سب آ جاتے ہیں جو کسی بھی طور پہ ایمان میں تو ہیں لیکن شاید وہ اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں دوسروں سے، یا وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، تو وہ سب بھی اس میں ہمارے میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ بڑا محتاط ہو کے انسان چلے۔ اور اس میں پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور 3 اور 4 آیت کہتی ہے مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ تو یہ وہ گڈ نیوز کا ہے جو لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے کہ مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن جی اٹھا۔ اور اب جیسے وہ دروغہ کہتا ہے اس کو، پالوس اور سلاس کو، وہ بڑا واقعہ انجیل مقدس میں لکھا ہوا ہے، بائبل میں اعمال 16واں باب ہے، جہاں پہ لکھا ہے کہ وہ جب پالوس اور سلاس کو جو ہے وہ پکڑ کے انہوں نے جیل میں ڈال دیا، کیونکہ وہ منادی کرتے تھے، وہ خدا کے لوگوں کی خوشخبری کا پیغام پہنچاتے تھے، تو لکھا ہے کہ ان کو بیڑیاں پہنا کے کر دیا اور وہ وہاں حمد کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، کلیسیا پیچھے دعا کر رہی ہے۔ اور وہاں پہ لکھا ہے 30ویں آیت میں کہ وہاں پہ، اور اس سے پہلے بھی لکھا ہوا ہے کہ وہاں ایک بڑا بھونچال آیا اور دروازے کھل گئے جو ہیں، ان کی بیڑیاں کھل گئیں۔ اور جب دروغہ نے دیکھا کہ یہ سب کچھ جو دعا کے وسیلہ سے، ان کی حمد کے وسیلہ سے اور خدا کی قدرت کے وسیلہ سے ان کے لیے ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے کلام میں وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مار دینے لگا۔ لیکن یہ خدا کے بندے تھے، یہ وہاں سے بھاگے نہیں ہیں، اس کو منع کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم یہاں ہی ہیں، مت اپنے آپ کو ختم کر۔ اور اس کے اوپر اتنا زبردست اثر ہوتا ہے کہ وہ لکھا ہے وہاں پہ، وہ جس نے اس کو اندر رکھنا تھا تھالوں میں، وہ لکھا ہے 30ویں آیت میں، اور وہ انہیں باہر لا کر کہا، اس نے انہیں باہر لا کر کہا اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ سو یہ آج بہت سے لوگوں کا سوال ہے، آج بھی شاید کچھ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ان کا بھی سوال ہو کہ اب ہم کیا کریں۔ تو آگے جواب اس کا لکھا ہے، انہوں نے کہا خداوند یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ تو بات اصل جو ہے ہمیشہ کی زندگی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح پہ ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات۔ جس وقت نجات پا جائے گا، ہمیشہ کی زندگی میں اس کا سفر شروع ہو جائے گا۔ آپ اس کے بارے میں جیسے آپ ضرور بتائیے۔ اس کا موضوع رکھا ہے اس پروگرام کا، ایمان کا سفر۔ اس دن پہلا قدم اٹھایا جاتا ہے، ایمان کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس ایمان کے سفر میں مشکلات آئیں گی، اس میں شیطان ڈرائے گا، دنیا کے لوگ ڈرائیں گے۔ مسیح خدا نے جیسے کہا تھا کہ تم دنیا میں ہوگے لیکن دنیا کے نہیں ہوگے، مسیح خدا نے یہ بھی فرمایا تھا جیسے انہوں نے مجھ سے نفرت کی وہ تم سے نفرت کریں گے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب آپ کو قتل کریں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ وہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور آج ہی ہو رہا ہے، جیسے پہلے آپ نے اس کی بابت بڑی صفائی سے بتایا، تمام دنیا میں مسیحیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان پر الزام لگائے جا رہے ہیں، ان پہ نئے نئے قانون بنائے جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے وقت آتا ہے یہ زیادہ ہوتا جائے گا۔ اور مسیحیوں کے لیے آج وقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو تیار کریں اس وقت کے لیے، کیونکہ ٹف ٹائم از کمنگ۔ اور ٹف ٹائم میں مسیح خداوند ہمارا سہایت ہے، اس کے فرشتگان ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمارا مددگار ہے۔ یہ ہے باطنی بادشاہت۔ جب یہ من میں قائم ہو جاتی ہے تو پھر ابلیس کی کوئی قوت
اس کو ہرا نہیں سکتی، آپ کو ہرا نہیں سکتی. آپ زندگی کے وارث بنتے جائیں گے، روز بروز اس کی مانند بنتے جائیں گے، اس کی طرح بنتے جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی ضروری ہے. اور جیسے کلام میں کہا، ہم نے شاید اس کو پہلے آیت کو بھی دیکھا تھا، یونا 3 باب اس کی 18 آیت کو، کہ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے. تو ایمان لانا بہت ہی ضروری ہے. اور جو بات آپ کر رہے ہیں کہ مضبوط ہو جانا آنے والے وقت کے لیے، تو وہ خدا کے ساتھ ایک ایسی رفاقت رکھنے سے خدا مضبوطی دے دیتا ہے. خدا اپنا زور دے دیتا ہے، اپنا قوت دے دیتا ہے اپنی کو، جس کے لیے اس نے شاگردوں کو کہا تھا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے باہر نہ جانا، ٹھہرے رہو. اور وہ قوت کا لباس خدا ہر ایک کو دینا چاہتا ہے. اور اس کے یوحنا پہلا یوحنا اس کی 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت کہتی ہے، جس کے پاس بیٹا اس میں زندگی ہے. زندگی اس میں ہے، اس میں زندگی ہے. شخص میں. بڑی خوبصورت یہ آیت ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں ہے. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو جن کے پاس بیٹا نہیں ہے، جن کے جو مسیح یسوع پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی کو کلام کہتا ہے کہ نہ دیکھیں گے. کیونکہ جب ایمان آ جاتا ہے، جب خدا کے ساتھ ہم چلنا شروع، مسیح پہ ایمان لا کے اس کے کفارے کو قبول کر کے، تو آپ اس ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں. آپ کے ایمان کا سفر جیسے آپ نے کہا شروع ہو جاتا ہے. اور لیکن غلام کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں. تو آج ان لوگوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے. اور 13ویں آیت بڑے واضح طور پہ کہتی ہیں، میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھیں کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو. تو یہ بات کلیئر بڑی کر رہی ہے کہ وہ بڑا واضح طور پہ کلام کہہ رہا ہے کہ تم ایمان لائے ہو، یہ باتیں اس لیے لکھیں کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو. تو یہ ہمیشہ کی زندگی ان کو اب مل چکی ہے. تو یہ بڑا ضروری اور اہم بات ہے. آپ اس کے تعلق سے ضرور کچھ کہیے. میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ ہمیشہ کی زندگی ایک شخص میں ہے. اس شخص کا نام یسوع مسیح ہے. اس نے آپ کی اس قدردانی کی کہ آپ کو اپنا مقدس بنانے کے لیے، آپ کے اندر رہنے کے لیے اس نے جان قربان کر دی. یعنی آپ اتنے پیارے تھے اس کو، ہر انسان جو چاہے آئے اور اس کے لیے، تاکہ اسے وہ اپنا مسکن بنا لے. مسیحیت کوئی مذہب یا کوئی چند باتوں کا نام نہیں ہے، شخص ہے. وہ آپ کے اندر آتا ہے، آپ کے روح میں ہوتا ہے، اور پھر اس روح میں اس کی قدرت جب بن جاتی ہے تو پھر آپ کی جان جو ہے، جس سے تعلق آپ کی مرضی کا ہے، احساسات کا ہے، وہ بھی بدلتی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ اس سے جسم بھی متاثر ہوتا ہے اور بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، دکھ بھی دور ہوتے ہیں، اور یسوع مسیح اس سب سے نجات پاتا ہے. یہ آپ جو ایک اس کو مختصر میں اگر بیان کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس کو حقیقی مان لیتا ہے، جو اس کے کفارے کو حقیقی مان لیتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے. اور یوحنا کی انجیل اس کی 5واں باب اور 24ویں آیت، میں چاہوں گا اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں. میں تم سے سچ کہتا ہوں، یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، the word of our Lord Jesus Christ. میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو میرے کلام کو سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. جو یقین کر لیتا ہے، جو کلام کو سنتا ہے اور پھر یقین کر لیتا ہے. آج بہت سے لوگ ہیں جو کلام کو سنتے ہیں، یقین نہیں کرتے. شیطان بیج چرا لے جاتا ہے. جیسے وہ بیج بونے والے کی مثال ہے. کچھ راہ کے کنارے گرا، شیطان آیا، پرندوں نے اسے اٹھا لیا، چگ لیا. شیطان آتا ہے اسی طرح وہ بیج لے جاتا ہے. کچھ جھاڑیوں میں گرا، اور جھاڑیوں نے، وہ بھی شیطان نہیں کی مثال ہے، وہ دبا دیتا ہے، وہ اگنے نہیں دیتا، اسے بڑھنے نہیں دیتا، پھل. کچھ پتھریلی زمین میں گرا، اور وہ پتھریلی زمین بھی جو ہے وہ اس کو اگا، لیکن وہ جلد. لیکن لکھا ہے کہ کچھ زرخیز زمین میں گرا، اور زرخیز زمین جو ہے
وہ اس میں اس نے اگا اور پھل لایا، اور کوئی لکھا ہے کہ 100 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا. آمین. لیکن میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں جس کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے تھے کہ ہماری جو ہے جب ہم داخل ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں محنت کر کے درجوں تک پہنچنا ہے. تو میں ہمیشہ اس کو جب پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ زمین بھی وہی تھی، بیج بھی وہی تھا، تو پھر ایک 100 گنا پھل لایا، ایک 60 گنا، ایک 30 گنا کیوں؟ زمین بھی وہی تھی، بیج بھی وہی تھا. اس لیے خدا نے مجھے یہ جواب دیا. ایک دفعہ میں نے سوال کیا، بڑی دیر بیٹھا رہا. خدا نے کہا کہ ہماری کاہلیاں، ہماری سستیاں، ہماری بے ایمانیاں، ہماری بے اعتقادیاں، ہمارا کلام کو پورے طور پہ نہ جاننا، نہ سمجھنا، خدا کے ساتھ پورے طور پہ نہ چلنا، یہ ہمیں 100% پھل لانے سے روک دیتا ہے. آپ ضرور اس کے تعلق سے بات کیجیے. بس میں یہی کہوں گا کہ میں آپ سے فلی متفق ہوں، پورے طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ دھرتی جو ہے نا، دھرتی کو ہم اونچا نہیں کرتے. دھرتی آپ بنا لیتے ہیں. یا تو آپ پتھریلی زمین کی طرح بننے کا ارادہ کر لیتے ہیں، یا آپ فکروں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ پر آئیں اور بیج اگے ضرور لیکن بڑے نہیں. یا آپ ایسی مصروفیات میں آ جاتے ہیں، جیسے راہ جو بنتا ہے، میں کسان ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ جب ہماری زمین کے اندر سے لوگ چلتے ہیں تو وہ زمین سخت ہو جاتی ہے اور بیج اس میں پڑ نہیں سکتا، اگ نہیں سکتا. سو آپ پر یہی صرف آپ کو یہ آپ کے لیے جو یہی ہے وہ جو چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی دھرتی کو سنواریں، صاف کریں، پتھروں سے صاف کریں، جھاڑیوں کو اٹھائیں اور پھر اس کو نرم کریں اور بیج کو آنے دیں. وہ بڑھے گا، وہ پھل لائے گا اور اس کا نام ہے یسوع مسیح. اور جب آپ اس کو آنے دیں گے، وہ آپ کی زندگی میں صورت پکڑے گا، تو پھر پولس کی طرح ایک مقام آئے گا جب یہ آپ کہہ سکیں گے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. یہ دنیا دیکھنا بالکل بالکل. اور میں اس آیت کو مکمل کر کے آگے بڑھتا ہوں. اسی آیت میں 5واں باب 24ویں آیت یوحنا کی انجیل میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرے کلام کو سنتا اور میرے بھیجنے والے پر یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ ایک بڑا سوال اٹھتا ہے، موت سے نکل کر زندگی میں ہمیشہ کی زندگی. اور کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ جو ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے وہ پھر ایک ہی دفعہ مرتا ہے، جو دنیا میں اس کی موت آتی ہے. بالکل بھائی. اور وہ دوسری دفعہ نہیں مرتا. اس کے لیے لکھا اسی لیے تو مسیحی ایماندار یہ کہہ سکتا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے. مرنا نفع کی بات بالکل. میں جو بات اس کو کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ میں چاہوں گا آپ تبصرہ بھی کریں. اور کیونکہ جو نہیں ایمان لاتا وہ اس دنیا میں بھی جو ہے وہ موت مرتا ہے، اور پھر وہ جب اس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جاتا ہے تو مکاشوہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ دوسری موت ہے. تو اس کو دوسری موت بھی آتی ہے کہ وہ ہمیشہ کی ہلاکت میں ڈال دیا گیا. وہ ہمیشہ کی ہلاکت میں. اور وہ اس کو بڑا کامنلی کہا جاتا ہے کہ جو 2 دفعہ پیدا ہوتا ہے، ایک اس کی دنیاوی برتھ، ایک اس کی اسپرچل برتھ جو یسوع مسیح میں ہے. 2 دفعہ پیدا ہونا، میں اس کو کلیئر بھی کر رہا ہوں کہ عام لوگوں کو سمجھ آئے. ایک تو دنیاوی برتھ ہے، ہماری جسمانی برتھ جو ہر کوئی پیدا ہوتا ہے. ایک اسپرچل برتھ ہے جب وہ یسوع مسیح میں پیدا ہو جاتا ہے، یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے تو یہ اس کی اسپرچل برتھ اسی دنیا میں ہو جاتی ہے. تو جو 2 دفعہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ پھر ایک ہی دفعہ اس بدن کو جو موت آنی ہے، نیچرل موت آنی ہے، وہ آئے گی اس پہ. لیکن اس کے اوپر دوسری موت جو ہلاکت میں ڈالا جانا، آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا ہے، وہ اس پہ نہیں آئے گی. لیکن جو اس دنیا میں ایک ہی دفعہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ پیدائش اس کی ہو گئی دنیاوی، لیکن وہ مسیح کو قبول نہیں کرتا، روحانی پیدائش نہیں لیتا، اس کے اوپر پھر وہ موت، دوسری موت آئے گی. آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کیجیے. یہ بڑی سندر بات آپ نے کر دی کہ جو 2 دفعہ پیدا ہوتا ہے، یعنی پہلے تو ماں باپ سے پیدا ہوا، جو خون اور گوشت سے پیدا ہوتے ہیں وہ آسمان کی بادشاہت میں نہیں جائے گا.
وہ 2 دفعہ مرے گا، لیکن جو 2 دفعہ پیدا ہوتا ہے، یعنی پہلے ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے اور پھر نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، وہ ایک ہی دفعہ مرتا ہے، یعنی وہ خداوند یسوع مسیح کے حضور میں جائے گا اور یہ ابدی زندگی ہے۔ لیکن اگر کسی نے مسیح کو نہیں جانا، اس کو نہیں پہچانا، وہ دوسری موت مرے گا، اور دوسری موت ابدی ہلاکت ہے، اور وہ ابدی سے مراد ابدی ہے، یہ وہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ جب آپ ادھر گئے اٹ از فار گڈ، یہ تبدیلی کا وقت نہیں، تبدیلی کا آج موقع ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ گھبراتا ہے وہ شاعر کے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ آپ یہی فرما رہے ہیں کہ اپنی خوشی سے تو نہیں آ پائے، لیکن آپ آج فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں مسیح یسوع کو قبول کرنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ پھر آپ ایک دفعہ جب یہ کر لیں گے، دوسری دفعہ پیدا ہو جائیں گے، پھر آپ کے لیے دوسری موت نہیں ہوگی۔ اور مسیح یسوع نے خود یہاں پہ فرمایا، یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 25ویں آیت اگر آپ دیکھیں تو یسوع مسیح کا یہ کلام ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، قیامت اور زندگی میں ہوں، جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، مطلب کہ پھر اس پہ دوسری موت نہیں ہے، وہ زندہ رہے گا۔ اور وہ زندہ کہاں رہے گا؟ مسیحا کے پاس، اس خدا کی حضوری میں، جہاں پہ میں بڑا ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہوں کہ وہاں کتنی خوبصورت وہ جگہ ہوگی، کتنی، جہاں پہ لکھا ہے کہ مجھے وہ سونے کی سڑکیں اور وہ ساری چیزیں تو وہاں لکھا ہے کہ ہیں، وہ اٹریکٹ نہیں کرتی، لیکن مجھے اٹریکٹ کرتی کہ خدا کی حضوری، اس کی حضوری ہوگی اور خدا کی قدرت وہاں پہ ہوگی۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ جب خدا اس دنیا کو، جہاں پہ اتنا ہر طرح کا دنگا فساد گناہ اور سب کچھ ہے، اس کو اتنا خدا نے خوبصورت بنایا ہوا ہے کہ لوگ ہالیڈیز بک کرتے ہیں، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے، تو وہ جگہ جو وہ اپنے ایمانداروں کے لیے تیار کرے گا کتنی خوبصورت ہوگی، وہ یقیناً اس سے بھی زیادہ خوبصورت جگہ ہوگی، جس کو یقیناً ہم انجوائے بھی کریں گے وہاں پہ۔ اور خدا کا کلام بڑے واضح طور پہ کہتا ہے، یسوع مسیح نے یہ فرما دیا کہ وہ مر بھی جائے، دنیا میں تو وہ مرے گا، ایک اس بدن پہ تو موت آنی ہے، لیکن اس پہ دوسری موت نہیں آئے گی۔ اور یہاں پہ خاص طور پہ ہمیں اس بات کو جاننا ہے، جیسے یسوع مسیح نے کہا یوحنا کی انجیل 3 باب 36 آیت میں، جو بیٹے پہ ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل بات لب لباب یہ ہے، موت نے تو آنا ہے، لیکن کیا آپ دوسری موت بھی چاہتے ہیں آپ کو پر آئے؟ آج وہ اس لمحہ، یہ لمحہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس کو جان لیں، پہچان لیں۔ آپ اس کے تعلق سے فرمائیے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ میں ان سے جو مسیح کو جان گئے ہیں ان سے مخاطب ہو کر یہ کہوں گا کہ دیکھیے، مسیح خداوند درمیانہ روی کو پسند نہیں کرتے۔ 12ویں باب کے، متی کے 12ویں باب میں مسیح خداوند کے اپنے الفاظ ہیں، جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب میں انہوں نے صاف فرما دیا، تو نہ سرد ہے نہ گرم، تو نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ آج مسیحیوں کے لیے یہ وقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کریں اور سرگرم ہو جائیں۔ ایک اور بات میں بتا دوں کہ اگر آپ تنبیہ پسند نہیں کرتے تو مسیح خداوند کا یہ بھی قول ہے کہ اپنے آپ کو بدلو، توبہ کرو، تو وہ تنبیہ بھی آپ سے دور ہو جائے گی۔ خداوند آپ کو پیار کرتا ہے۔ اگر کسی طرح سے آپ کسی قسم کی تنبیہ پا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ بی زیلس اینڈ ریپینٹ، یعنی توبہ کرو اور سرگرم ہو جاؤ۔ سرگرمی کی زندگی گزارنے کا وقت ہے آج مسیحیوں کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے، اور ان کے لیے تبدیلی لازم ہے۔ سرگرم ہو اور توبہ کرے، اور پھر اس کلام کو، جو میں سمجھتا ہوں جو اصل جو آپ کہہ رہے ہیں سرگرم ہونا، تو سرگرم ہونے سے جو آپ میں سمجھتا ہوں مراد ہے کہ پھر وہ دوسروں کو جو ہلاکت تک پہنچ رہے ہیں ان تک پہنچیں، ان تک کلام کو لے کے جائیں، کیونکہ یہ یسوع مسیح ہی کا ارشاد اعظم ہے کہ تم سب قوموں میں جا کے انجیل کی منادی کرو
اور انہیں باپ، بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ، انجیل کی منادی، شیئرنگ دا گڈ نیوز، ہلاکت سے انہیں بچانا ہے. انہیں اس وقت میں جب کہ ابلیس کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، مشکلوں میں ہیں، دکھوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، اس سے انہیں نکالنے کے لیے اور ہمیشہ کی ہلاکت سے بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایمانداروں کو آگے بڑھنا ہے. اور اس وقت خاص طور پہ جو ایماندار نہیں ہیں اور ان تک جو کلام یہ پہنچ رہا ہے، انہیں بھی آج میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. جیسے میں سمجھتا ہوں بھوکے کے لیے روٹی کی ضرورت ہے، روٹی کی کہانی نہیں. اسی طرح گنہگار کے لیے گنہگار کو گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور وہ نجات دہندہ ہے جس کا دعویٰ صرف ایک ہی نے کیا ہے، اس کا نام یسوع مسیح ہے. صرف انہوں نے یہ کہا کہ راہ اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. ایک دفعہ اسی سلسلے میں فلپس نے پوچھا کہ ہمیں باپ کو دکھائیے. مسیح خداوند سے انہوں نے سوال کیا کہ ہمیں باپ کو دکھائیے. مسیح نے کہا فلپس اتنی دیر سے میں تیرے ساتھ ہوں، کیا تو نے مجھے نہیں دیکھا؟ پھر فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. زندگی آ چکی ہے، وہ زندگی آج دستیاب ہے. کل شاید وہ دستیاب نہ ہو، کل کا دن شاید نہ آئے. آج موقع ہے کہ ہم اسے اپنا دل دیں اور پھر یہ جو ایمان کا سفر ہے اس کو جاری کریں. آمین آمین. تھینک یو ویری مچ پاسٹر سیموئل، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، یقیناً آج ہی وہ دن ہے. آمین. خدا کا کلام کہتا ہے کہ توبہ کا دن آج ہی ہے، نجات کا دن آج ہی ہے. آج جو خدا کا کلام آپ سن رہے ہیں، آپ نے موت کے تعلق سے جانا، اور موت کے تعلق سے سب جانتے ہیں کہ اس نے اس دنیا میں تو آنا ہی آنا ہے. لیکن کیا آپ اس بات کو آج جان گئے ہیں کہ اس نے ایک دفعہ پھر آپ پہ آنا ہے، جب کہ آپ اگر خدا کے ساتھ نہیں چل رہے تو آپ ہمیشہ کی ہلاکت میں جائیں گے. اس جگہ پہ جہاں کے لیے کلام کہتا ہے کہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے. اور یہ نہیں ہے کہ وہاں ڈال دیے گئے تو آپ ختم ہو گئے، نہیں، لکھا ہے کہ اس کا کیڑا نہیں مرتا، اور وہ اسی طرح جیسے ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی ہلاکت میں وہ ہمیشہ جلتے رہتے ہیں، جلتے رہیں گے اور رہیں گے. اور آگے خدا کا کلام بڑے واضح طور پہ آپ کو بتاتا ہے. یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کے آج آپ کے سامنے ہم کلام پیش کر دیا کہ اپنا آپ اسی لیے قربان کر دیا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یسوع مسیح کہتے ہیں میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں. اور کلام مقدس بڑے واضح طور پہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ کل آج اور ابد تک یکساں ہوں. وہ نہ تبدیل ہونے والا ہمارا مسیحا آج بھی آپ کے لیے وہی کام کرنے کے لیے تیار ہے جو اس نے 2000 سال پہلے اس زمین پہ آ کے کیے. اور اس نے ان کی ہر طرح کی احتیاجوں کو، ضرورتوں کو پورا کیا، چاہے وہ بیماری کی صورت میں تھی، چاہے وہ ہلاک ہو گئے تھے، مردوں کو زندہ کیا. وہ آج آپ کی مردہ زندگی کو بھی ایک نئی زندگی دینے کے لیے تیار ہے. ایک نئے طور پہ وہ آپ کو آگے لے کے جانے کے لیے تیار ہے. اور کلام مقدس بڑے واضح طور پہ یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 3 آیت آپ کے لیے پھر میں جاتے جاتے آپ کے سامنے رکھوں گا. اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے، یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں. اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا جانے. ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح کو جاننے میں آپ کو مل سکتی ہے. ہمیشہ کی زندگی ہمارا یسوع مسیحا ہر ایک کو دینے کے لیے آج بھی یہاں پہ موجود ہے. وہ اپنے پاک روح کے وسیلہ سے آج بھی آپ کے پاس ہے. اسے پکاریں اور اس کو کہیں کہ میرے پاس آ، اے خداوند خدا آ اور مجھے تھام لے. اے خداوند خدا آ اور تو میری مدد فرما. اور وہ باتوں کا سچا خدا آئے گا اور وہ آپ کو تھامے گا
اور وہ آپ کے نہ صرف ہاتھ کو تھام لے گا بلکہ آپ کی وہ ساری گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. وہ آپ کے گناہ جیسے میں نے پہلے کہا کتنے بھی کرمزی کیوں نہ ہو وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے. کہ آپ چاہتے ہیں ہمیشہ کی زندگی میں آئیں، اس کے پاس آ جائیں اور اپنا آپ اسے دے دیں. آمین. آمین.